सब लोग उस लड़की के आसपास इकट्ठा हुए थे। ये अस्पताल था और सब लोगों को उसके होश में आने का इंतजार था, क्योंकि मेडिकल की हिस्ट्री में पहली दफा ये सब कुछ हो रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि जिस मौजूदे को देखने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो रोनमा नहीं होगा, क्योंकि ये सब बातें हैं। इस लड़की की उम्र बहुत ही कम थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और आज वो मौत से निकलकर फिर से जिंदगी की तरफ आई थी। उसके चाहने वाले, उसका खूबसूरत मंगेतर, उसके माँ बाप, उसका पूरा खानदान यहाँ पर मौजूद था। अस्पताल से बाकी लोग भी, मीडिया वाले भी और कुछ ऐसे लोग भी जिनका ताल्लुक उस लड़की से तो नहीं था, लेकिन इंसानियत से जरूर था। इसलिए वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। उस लड़की को अब इस काबिल बता दिया गया था कि वो बोल सकती थी, बात कर सकती थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, आसपास देखा, पूछा मेरे साथ क्या हुआ, तो उसको सारा कुछ एक मुख्तसर लाइन में बता दिया गया। उसके बाद उसने ऐसी बात बोली कि वो किसी मौजज़े से कम नहीं थी। सब लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए और कुछ लोग तो सजदे में गिर गए। सब लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता था। उसके बाद उस लड़की ने ऐसी कहानी सुनाई कि सबकी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। सब इस बात पर यकीन कर बैठे थे कि बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है, क्योंकि उस लड़की ने होश में आते ही बताया कि मेरे साथ। वैसे तो मेरा ताल्लुक मीडिया से था और मुझे सुबह सुबह जब ये खबर मिली तो मुझे यही कहकर बुलाया गया था कि बहुत ज़रूरी बात है और कवरेज के लिए जाना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि केस क्या है और किसके मुतल्लिक है, तो मैं हैरान रह गई थी कि उस लड़की को तो मैं अच्छी तरह जानती थी। ये तो मेरी बरादरी की भी थी और ख़ानदान वाली भी। तो ये अलग बात कि हमारा उनके घर ज़्यादा आना जाना तो नहीं था, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वो भी मुझे देखकर एक नज़र में पहचान जाती। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि वो मेरे रिश्तेदार है, क्योंकि जिसके लिए पूरा मीडिया और पूरी अस्पताल की इंतज़ामिया इकट्ठी हो चुकी थी। क्या पता उसने ऐसा क्या किया था कि बाद में मैं पछताती और लोग मुझे भी बातें सुनाते कि ये भी तुम्हारे रिश्तेदार। इस लड़की का नाम मरियम था। ये मेरी रिश्तेदार थी और उसके बारे में अगर मुख्तसर बताऊं तो बात कुछ ऐसी थी कि हमने मरियम के बारे में हमेशा अजीब व गरीब बातें सुनी थी। कोई कहता था कि इस पर सेबों का सा है, तो कोई ये कहता कि वो घर से भाग गई थी। बाज लोग तो ये भी कहते कि वो अजीब व गरीब बातें करती है जिन्हें समझना मुश्किल होता है। कभी ये खबर आती कि मरियम को कोई नायाब बीमारी हो गई है जिसका इलाज मुमकिन है। उसकी सेहत के बारे में भी हमेशा यही कहा जाता था कि वो बहुत दुबली पतली सी लड़की है जो हमेशा बीमार ही रहती है। शक्ल सूरत के एतबार से वो खासी खूबसूरत थी। उसका रंग सांवला सा था, जैसा कि हम लोगों का होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक और गहराई थी, जैसे वो दुनिया को एक अलग जाविये से देखती हो। मेरी उससे मुलाकात सिर्फ 2 बार हुई थी, वो भी शादी के किसी फंक्शन में। वो दिल की बहुत अच्छी थी। जो भी बात करता वो मुस्कुरा कर जवाब देती। लेकिन उसकी एक आदत थी जो मुझे भी अजीब लगी। उसे अपने मजहब से बेहद मोहब्बत थी और वह दूसरों के मज़ाहब पर सवालात उठाने में कोई झिझक महसूस नहीं करती थी। जब भी मुझे चर्च में मिलती वो मजहब के मौजू पर बहस छेड़ देती। वो हमेशा यही कहती कि हमारा मजहब सबसे बेहतर है और दूसरे मज़ाहब के लोग गुमराह हैं। मैं उसे समझाती कि हर किसी का अपना मजहब होता है और हमें किसी के अकायद पर सवाल करने का हक नहीं। लेकिन मरियम की जिद थी कि वो उस बात को कभी समझने को तैयार ही नहीं होती थी। यही वजह थी कि उसकी कोई करीबी दोस्त नहीं थी। जो भी उससे दोस्ती करता वो जल्दी उसकी बातों से तंग आकर दूर हो जाता। इसके अलावा मरियम के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आज हालात ने मरियम को हर किसी की तवज्जो का मरकज बना दिया था। पूरे शहर का मीडिया उसके बारे में खबरें दे रहा था और अस्पताल वाले भी हैरान थे। मरियम किसी अस्पताल में दाखिल थी और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो सबको चौंका रहा था। मुझे ये जानने की बेहद जुस्तजू हुई कि आखिर मरियम के साथ क्या हुआ है। मैंने जल्दी से अपने काम समेटे और अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। जब मैं अस्पताल पहुंची तो वहां एक हजूम लगा हुआ था। लोग चह बेगोइयां कर रहे थे और हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, मरियम के साथ क्या हुआ। मैंने एक नर्स से पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई वाज़ेह जवाब देने की बजाय कहा, आप खुद ही देख लीजिए, ये वाकई एक अजीब वाक़या है। मैंने नर्स की बात को नज़रअंदाज करते हुए मरियम के कमरे का रुख किया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि मरियम बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पुरसुकून था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी चमक मौजूद थी जो मैंने पहले भी देखी थी। उसके इर्द गिर्द कुछ डॉक्टर और नर्सें खड़ी थी जो उसे हैरानी से देख रहे थे। मैंने करीब खड़े एक डॉक्टर से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है?
مریم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، ہم نے بہت سے مریض دیکھے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ مریم کا جسمانی معائنہ بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ کچھ غیر معمولی چیزیں دیکھ سکتی ہے۔ میں حیران رہ گئی، کیسی غیر معمولی چیزیں؟ ڈاکٹر نے کہا، وہ کہتی ہے کہ اسے اپنے ارد گرد ایسے سائے دکھائی دیتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ان سایوں نے اسے بہت کچھ سکھا ہے اور وہ دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگی ہے۔ یہ سن کر میں مزید حیران ہو گئی۔ مریم کی باتوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا تھا لیکن اس حد تک پہنچ جانا ناقابل یقین تھا۔ میں نے مریم سے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ ڈاکٹر نے میری مریم سے ملنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم اس وقت بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے اور اسے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ صرف چند جملے بول سکتی تھی، وہ بھی خاص حالات میں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اگر مریم نے مجھ سے بات کر لی تو پھر میڈیا والوں سے وہ کیا کہے گی۔ ان کے مطابق مریم نے پہلے ہی ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یہی وہ بات تھی جس نے پورے ہسپتال کا ماحول بدل کر رکھ دیا تھا۔ مریم نے کہا تھا کہ اس نے کچھ ایسا سیکھ لیا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ وہ کیا راز تھا جس نے سب کو بے چین کر رکھا تھا؟ ڈاکٹر کی بات سن کر میں چپ ہو گئی کیونکہ میں خود بھی ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں مریم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی اور ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے پاس کھڑے ڈاکٹر سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ ڈاکٹر نے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا، یہ مریم کا منگیتر ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مریم کا منگیتر؟ یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میری نظریں اس نوجوان پر جم گئی۔ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا، لمبا قد، کشادہ پیشانی اور شاندار لباس۔ اس کی شخصیت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر سے پوچھا، مریم کو اتنا اچھا لڑکا کیسے مل گیا؟ ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی تو سب کا سوال ہے۔ مریم کی کہانی شروع سے ہی عجیب تھی اور اب اس کی زندگی میں یہ موڑ بھی آیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی لیکن میرے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ وہ لڑکا جو شکل و صورت اور حیثیت سے کسی بھی لڑکی کے لیے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، اتنا پریشان کیوں تھا؟ اور سب سے اہم بات، وہ مریم کے علاج کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریم کے علاج پر بہت زیادہ اخراجات ہو رہے تھے اور یہ تمام اخراجات اس لڑکے نے خود اٹھائے تھے۔ میں نے اس نوجوان کے چہرے پر نظریں جمائے سوچا کہ آخر مریم کے ساتھ ایسی کیا بات ہو سکتی تھی جس نے اسے اپنی طرف اس قدر کھینچ لیا تھا۔ مریم جو ہمیشہ سے پراسرار اور عجیب سمجھی جاتی تھی، اس کے لیے کوئی اتنا کیوں پریشان تھا؟ یہ سوچ کر میرے ذہن میں مریم کی زندگی کے وہ تمام واقعات گھومنے لگے جنہیں میں نے سنا یا دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے، جو ہمیشہ تنہا رہتی تھی اور جس کی کوئی قریبی دوست نہیں تھی۔ وہ لڑکی جو چرچ میں دوسروں کے مذاہب پر سوال اٹھاتی تھی اور دوسروں کی باتیں سننے کے بجائے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ، مریم کے اندر کچھ تو ایسا ضرور تھا جس نے اس لڑکے کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ اس کی خوبصورتی تھی یا پھر اس کی باتوں پر چھپے گہرے۔ اسی وقت وہ نوجوان میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی لیکن اس کے چہرے پر ایک عزم نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ مریم کو جانتی ہیں؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، جی، ہم چند بار ملے ہیں لیکن زیادہ قریب سے نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، آپ کو نہیں معلوم، لیکن مریم ایک عام لڑکی نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو بہت خاص ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مریم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے سر جھکا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے اور کیا محسوس کر رہی ہے، لیکن میں یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی زندگی کا راز ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کی باتوں سے میرے دل میں مزید سوالات پیدا ہو گئے۔ مریم کا یہ راز کیا تھا؟ وہ کیا دیکھ رہی تھی جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اور یہ لڑکا کیوں اس کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا تھا؟ میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ مریم کی کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تو شاید ابھی شروع ہوئی تھی۔ مجھے اپنے موبائل پر مسلسل کالز اور میسیجز آ رہے تھے۔ دوست، رشتہ دار، سب مجھ سے ایک ہی سوال کر رہے تھے،
مریم کے بارے میں کیا ہوا؟ ہر کوئی تجسس میں مبتلا تھا اور مجھ سے جواب چاہتا تھا۔ میں نے بارہا وضاحت دی کہ مجھے خود کچھ معلوم نہیں اور نہ ہی مجھے اس سے ملنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ رشتہ داروں کی ان بے پناہ کالز اور میسیجز سے تنگ آ کر میں نے اپنا موبائل سائلنٹ پر ڈال دیا تھا تاکہ کچھ سکون حاصل کر سکوں، لیکن میرے ذہن میں بھی وہی سوالات گردش کر رہے تھے۔ آخر مریم کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو سب کے لیے اتنا اہم بن گیا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں سیدھی اس ڈاکٹر کے پاس گئی جس نے مریم کا آپریشن کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں مریم کی کزن ہوں اور اس کی حالت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ پہلے تو اس نے میری بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جب میں نے بار بار زور دیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر نے تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، مریم کافی عرصے سے ہمارے ہسپتال آتی رہی ہے۔ میں ہی اس کا معالج تھا۔ پورے ہسپتال کے عملے سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کئی بار یہاں آ چکی تھی۔ اس کے دل میں مسئلہ تھا اور اسے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے کہا، لیکن یہ تو بہت مہنگا آپریشن ہوتا ہے، اور پھر دل کہاں سے ملا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، یہی تو اصل کہانی ہے۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا آپ مجھے مزید بتا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کچھ لمحے خاموش رہ کر سوچا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے بات کا آغاز کیا اور کہا، مریم کے لیے دل کا انتظام ہونا ایک ناممکن سا لگنے والا کام تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور ہم سب اس کے لیے پریشان تھے۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ جیسا عمل اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس لیے کہ مریم کو کسی جوان لڑکی کا دل درکار تھا جو اس کی عمر کی ہو۔ ہم نے اسے ریسیور کی لسٹ میں ڈال تو دیا تھا، لیکن دل کا انتظام ہونا تو کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مریم کے لیے یہ سب کس طرح ممکن ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر نے توقف کے بعد مزید کہا، یہ ایک عجیب اتفاق یا شاید قدرت کا فیصلہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی لڑکی کا دل مل گیا جو نہ صرف مریم کی ہم عمر تھی بلکہ ایک اچھی اور نیک دل لڑکی تھی۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ یہ سن کر میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھے۔ آمنہ کون تھی؟ وہ کیسے اس دنیا سے گئی؟ اور اس نے مریم سے ایسی کون سی بات کی جس نے مریم کی حالت بدل دی؟ لیکن میں خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سنتی رہی۔ ڈاکٹر نے کہا، آمنہ کی کہانی بھی اپنی جگہ ایک راز ہے، لیکن اس کا ذکر میں اس وقت نہیں کر سکتا۔ آمنہ کی زندگی بھی بہت عجیب و غریب تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اپنی موت سے پہلے مریم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات صرف چند لمحوں کی تھی، لیکن اس کے بعد سے مریم کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ کچھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ آمنہ نے مریم سے ملاقات کی؟ وہ کیوں؟ اور اس نے مریم سے ایسا کیا کہا جس نے اسے اس حال تک پہنچا دیا؟ ڈاکٹر نے کہا، یہی تو ہم بھی نہیں جانتے۔ مریم کے سوالوں کے جواب صرف مریم دے سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ مریم کے بارے میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ عجیب و غریب باتیں کرتی ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، لیکن یہ سب سن کر مجھے احساس ہوا کہ مریم کی زندگی میں شاید کچھ ایسا تھا جو ہم سب سے پوشیدہ تھا۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، آمنہ نے مریم کے لیے اپنی زندگی تو نہیں دی، لیکن اس کا دل ضرور دیا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ہمیں کسی معجزے کی ضرورت تھی۔ آمنہ کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کا دل مریم کو دیا جائے گا۔ وہ خود اس فیصلے کے لیے تیار تھی۔ یہ بات سن کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ ایک ایسی لڑکی جو اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے کسی اور کی زندگی بچانے کا فیصلہ کر چکی ہو، یہ سوچنا ہی عجیب تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آمنہ اور مریم کی ملاقات میں کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات تو مریم ہی بتا سکتی ہے، لیکن وہ اب بھی مکمل طور پر بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا دماغ اور دل دونوں بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ وہ جو باتیں کر رہی ہے ان کا مطلب سمجھنا بھی مشکل ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ جلدی اپنی باتیں صاف صاف بیان کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا والے بھی اس کی بات جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ مریم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام بات نہیں تھی۔ ایک طرف اس کی جسمانی حالت تھی اور دوسری طرف اس کی دماغی کیفیت، جو شاید اس مختصر ملاقات کے بعد تبدیل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرے دل میں مریم کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی، لیکن ساتھ ہی آمنہ کے بارے میں جاننے کی خواہش بھی بڑھ گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، آمنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ تو بتائیں، وہ کون تھی اور وہ کیسے اس دنیا سے چلی گئی؟ ڈاکٹر نے کہا، آمنہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ وہ ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی اور اس کی موت بھی کسی حادثے کا نتیجہ تھی۔
لیکن اس نے اپنی موت سے پہلے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جس کا تعلق مریم کی زندگی سے تھا۔ یہ بات سن کر میرا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ آمنہ کی کہانی سننے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے واضح کر دیا کہ وہ اس وقت مزید کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں ڈاکٹر کے پاس سے اٹھ کر واپس ویٹنگ روم میں آ گئی۔ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ مریم نے اپنی زندگی میں ایسا کیا دیکھا یا سنا تھا جو اس کے لیے ایک پہیلی بن گیا تھا؟ آمنہ نے اسے کیا کہا تھا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا واقعی قدرت کا کوئی خاص فیصلہ؟ سب لوگ مریم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اس کی منگیتر، ڈاکٹرز، میڈیا اور اب تو میں خود بھی، لیکن ان تمام سوالوں کا جواب مریم ہی دے سکتی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کو دوبارہ سائلنٹ سے نکالا اور رشتہ داروں کے پیغامات دیکھنے لگی۔ سب ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، مریم کا کیا ہوا؟ لیکن میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی مریم کے ہوش بحال ہوں گے میں اس سے ضرور بات کروں گی اور ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کروں گی۔ مریم ابھی ابھی اتنی بڑی سرجری سے گزری تھی، اس لیے اسے میڈیا والوں سے بات کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن اتنے میں نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اپنی پاور کا بھی، کیونکہ میں ایک صحافی تھی۔ میں ہسپتال کے ریکارڈ تک پہنچ گئی اور آمنہ کی فائل تلاش کر لی جو کہ میرے ہاتھ میں تھی۔ میں فائل کو لے کر لفٹ میں چلے گئی تاکہ وہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہاں جا کے فائل کا مطالعہ کرنے لگی۔ اس میں زیادہ کچھ تو نہیں لکھا تھا، لیکن ایک بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا جو کہ اس فائل میں ہی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے لفٹ کے دروازے بند ہونے کے بعد ایک گہری سانس لی اور فائل کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس فائل کے ہر صفحے پر نظر دوڑاتے ہوئے میری دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مجھے کچھ نہ کچھ ایسا ملے گا جو مریم کی کہانی کو ایک نئی سمت دے سکتا تھا۔ فائل میں سب سے پہلے آمنہ کے ذاتی کوائف درج تھے۔ اس کا نام، عمر اور دیگر تفصیلات دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ واقعی مریم کی ہم عمر تھی۔ وہ صرف 24 سال کی تھی، ایک پرعزم اور نیک دل لڑکی جو معاشرے کی بھلائی کے لیے ہمیشہ کام کرتی رہی۔ لیکن اگلے صفحے پر ایک جملہ ایسا تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ لکھا تھا، آمنہ نے اپنی موت سے پہلے دل عطیہ کرنے کے لیے خود درخواست دی تھی اور اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اپنا دل مریم کو دینا چاہتی ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر میرا ذہن سن ہو گیا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک انسان اپنی موت کو اس قدر پرسکون انداز میں قبول کرے اور اتنی بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کرے؟ اور اگر ایسا تھا تو آمنہ نے مریم کو منتخب کیوں کیا؟ وہ مریم کو کیسے جانتی تھی؟ میری آنکھیں فائل کے مزید صفحات پر دوڑنے لگی، لیکن ان میں زیادہ تفصیل موجود نہیں تھی۔ صرف ایک نوٹ درج تھا جو شاید آمنہ کے آخری الفاظ پر مبنی تھا: اگر میری زندگی ختم ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے دل مریم کے اندر دھڑکے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اسے جینے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ جملے پڑھتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئی۔ آمنہ کی یہ بات اس کی اعلیٰ ظرفیت اور عظمت کا ثبوت تھی، لیکن پھر میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ آمنہ اور مریم کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ اور آمنہ نے مریم کے لیے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور فائل پڑھنا دشوار ہو گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور سوچنے لگی کہ آمنہ کی زندگی کے باقی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے مزید کھوج کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خیال میرے دل میں آیا۔ اگر آمنہ کی فائل میں یہ سب لکھا تھا تو کیا ہسپتال انتظامیہ اس حقیقت کو جان بوجھ کر چھپا رہی تھی؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کسی منصوبے کا حصہ؟ لفٹ نیچے پہنچ چکی تھی، لیکن میرے دل و دماغ میں سوالات کی کشمکش جاری تھی۔ اچانک سے میری نظر آمنہ کی موت کی وجہ پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی موت کی وجہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ ڈاکٹرز اور میڈیا والے جھوٹ بول رہے تھے۔ دراصل اس کی موت کی وجہ وہ خود تھی۔ وہ خود اس دنیا سے گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے خود کیا تھا، اپنے ساتھ اپنی زندگی کو خود اس مقام پر لائی تھی۔ فائل میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ حافظ قرآن لڑکی تھی، مدرسے میں پڑھتی تھی اور نہایت ہی نیک اور اچھے نظام تھی۔ پھر اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ جو اس نے اپنے ساتھ کیا وہ تو ایک حرام کام تھا جس کے لیے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایک جوان جہاں لڑکی اتنا بڑا قدم کیوں اٹھائے گی جو کہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے، خدا سے ڈرنے والی ہے اور جانتی ہے کہ اس گناہ کو کرنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے؟ پھر اس نے اپنی زندگی کو خود ہی کیوں ختم کر دیا اور پھر اپنا دل بھی کسی اور کو دے دیا؟ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ یہ مریم کا کوئی نیا تماشا، کوئی ڈرامہ ہوگا، اس نے کوئی بات کرنی ہوئی، اور مجھے تو کوئی روحیں نظر آ رہی ہیں، پریاں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس لیے مجھے لگا کہ یہ سب کچھ کوئی ایسی ہی بات ہوگی اور میڈیا والوں کو تو ویسے بھی کوئی نہ کوئی بات چاہیے ہوتی ہے۔
ہسپتال بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک بات ادھر سے ادھر بڑی جلدی پھیل جاتی ہے، بے شک سچی ہو یا جھوٹی ہو، لیکن اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ معاملہ واقعی سنجیدہ تھا۔ میں نے فائل کو دوبارہ بند کیا اور اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا تاکہ کوئی اس سے دیکھ نہ سکے۔ جب میں لفٹ سے باہر نکلی تو میرے قدم تیز تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مریم سے بات کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کروں گی۔ آمنہ کی کہانی اور اس کے فیصلے کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کے لیے مجھے مریم کے مکمل ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ بالآخر تھوڑے انتظار کے بعد سب کچھ جمع کر لیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ لوگ مریم سے مل سکتے ہیں اور وہ بات کر سکتی ہے۔ آپ لوگ اس سے زیادہ سوال نہیں کریں گے جیسے کہ میڈیا والے کرتے ہیں، صرف وہ خود ہی بولے گی اور جو بولے گی آپ چپ کر کے سنیں گے۔ اگر آپ کو سوالوں کا جواب مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو سب اپنے اپنے کام پہ واپس چلے جائیں، کیونکہ ہم اتنی کریٹیکل مریضہ کو بار بار آپ لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے۔ وہ ایک بہت بڑے پروسیجر اور ایک میجر آپریشن سے گزرے ہیں۔ اگر اس کی زندگی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو ایک نہیں بلکہ 2 جانوں کا نقصان سمجھا جائے گا، کیونکہ جس نے اسے دل دیا اس کا اس دنیا سے جانا بھی بیکار ہو جائے گا۔ مریم کمرے کے بیچوں بیچ رکھے ایک بیڈ پر کافی ساری مشینوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے چہرے پر نکاہت تھی، لیکن آنکھوں میں عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس کا کمزور وجود جیسے کسی بہت بڑی آزمائش سے گزر چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سب کو اشارہ کیا کہ مریم کو زیادہ پریشان نہ کریں اور صرف ایک سوال کرنے کی اجازت ہے۔ سب لوگ خاموشی سے اپنی جگہوں پر کھڑے تھے اور مریم کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میڈیا کے نمائندے اپنے کیمرے اور مائک مریم کی طرف کیے کھڑے تھے، جبکہ کچھ لوگ کاغذ اور قلم لیے اس کے بیان کو نوٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ مریم کے خاندان کے افراد دیوار کے ساتھ کھڑے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا منگیتر جو اب تک اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، شاید اس لمحے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار جب سب کی نظریں مریم پر مرکوز تھیں تو اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس نے گردن اٹھائی سب کے چہرے تناؤ میں آ گئے۔ وہ بہت آہستہ سے بولنا شروع کرنے لگے۔ کمرے میں موجود تمام لوگ سانس روک کے اس کے الفاظ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جو ہوا اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ مریم نے اپنی زبان کھولتے ہی قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ عربی زبان میں خوبصورت مترنم انداز میں آیات پڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز نرم، دلکش اور غیر متزلزل تھی، جیسے کہ وہ برسوں سے یہ تلاوت کرتی رہی ہو۔ یہ کوئی عام آیت نہیں تھی جو اس نے پڑھی، یہ قرآن کی ایک ایسی آیت تھی جو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ جو مدرسوں میں قرآن حفظ کرتے ہیں۔ لیکن مریم کی تلاوت اس قدر درست اور روانی سے تھی کہ ہر شخص ساکت ہو کر سننے لگا۔ کمرے میں موجود ہر فرد کے دل میں ایک ہی سوال گونجنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مریم ایک عیسائی تھی جو کبھی مسجد تک نہیں گئی تھی، جو ہمیشہ چرچ جاتی تھی اور بائبل کے مطالعے میں وقت گزارتی تھی، پھر وہ قرآن کی آیت اس روانی اور خوبصورتی سے کیسے پڑھ سکتی تھی؟ اس کے ماں باپ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خوف اور سوالات کے سائے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مریم کا منگیتر جو پہلے ہی صدمے میں تھا اب اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی مریم کو ایسی کسی چیز میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا، تو یہ سب کیسے ممکن تھا؟ ڈاکٹرز بھی حیران تھے، وہ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یہ ان کے لیے نہ صرف ایک طبی معاملہ تھا بلکہ ایک روحانی سوال بھی تھا۔ مریم نے جب تلاوت مکمل کی تو وہ خاموش ہو گئی، اس کے ہونٹ بند ہو گئے اور اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ کسی گہری نیند میں جا رہی ہو۔ چند لمحے تک کوئی نہ کچھ بولا، کمرے میں صرف اس کی تلاوت کے الفاظ کی گونج باقی تھی۔ لیکن پھر جیسے ہی لوگوں کو حقیقت کا ادراک ہوا، کمرے میں ایک شور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگ یہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور اللہ کے اس معجزے کا شکر ادا کرنے لگے۔ کچھ لوگ حیرت زدہ ہو کر اپنے چہروں پر ہاتھ رکھے کھڑے رہے۔ میڈیا کے کچھ لوگ اپنی جگہوں پر گمسم کھڑے تھے اور ان کے مائک اور کیمرے جھکے ہوئے تھے۔ مریم کے والدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ان کے پاس اس منظر کی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ ان کی بیٹی جو ایک عیسائی تھی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتی تھی؟ وہ خوف زدہ اور پریشان تھے، لیکن حیرت زدہ بھی۔ ان کی آنکھوں میں سوالات کا ایک طوفان تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ مریم کا منگیتر صدمے سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے مریم کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن آج وہ اسے کسی اور ہی روپ میں دکھ رہا تھا۔
डॉक्टर्स ने जल्दी से मरियम को वहां से ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मरियम के दिल पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। वो भी सर्जरी के बाद की कमजोरी में है और उससे आराम की जरूरत है। जैसे ही मरियम को वापस ले जाया गया, कमरे में मौजूद लोग अपनी जगह खड़े रहे। कुछ लोग अल्लाह के उस मौजूदे पर बातें करने लगे, कुछ हैरत से खामोश थे और कुछ अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये लम्हा न सिर्फ मरियम के लिए बल्कि उसके इर्द गिर्द के तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। ये एक मौजज़ा था, एक ऐसी हकीकत जो इंसानी मंतक और साइंस से बाहर थी। लोग जानते थे कि मरियम का दिल एक हाफ़िज़ कुरान लड़की का था, लेकिन क्या दिल के साथ उसकी रूह भी मरियम के अंदर मुंतकिल हो गई थी? कमरे के बाहर मौजूद लोगों को जब यह खबर मिली तो वो हैरत और तजस्सुस से भर गए। हर कोई ये जानना चाहता था कि मरियम ने ऐसा क्यों किया और उसकी तिलावत का राज क्या था। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ मरियम के पास था और वो इस वक्त खामोश थी। ये वाकया अस्पताल के अंदर मौजूद हर फर्द के दिल में एक गहरा असर छोड़ गया। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे वो लोग अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे और शायद आने वाले दिनों में मरियम खुद उन सवालों के जवाब दे सके जो आज हर किसी के जहन में गूंज रहे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में लोगों का रश कम हो चुका था। डॉक्टर्स ने वाज़ेह तौर पर सबको कह दिया था कि मरियम को मजीद किसी किस्म की मुलाकात या सवालात के लिए परेशान न किया जाए। मीडिया के नुमाइंदे और बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ चुके थे, लेकिन मैं वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा दिल बेचैन था और दिमाग में वो तलावत की आवाज़ बार बार गूंज रही थी। मैं सोच रही थी कि एक ईसाई लड़की जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ा, वो इस तरह कैसे तिलावत कर सकती है। चूंकि मैं मरियम के रिश्तेदारों में से थी, इसलिए मैंने किसी न किसी तरह उससे मुलाकात करने का इंतजाम कर लिया। काफी मुश्किलों के बाद मुझे उसके कमरे तक रसाई मिली। जब मैं अंदर गई तो मरियम नींद दराज हालत में बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था और उसकी आंखों में एक चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने आहिस्ता से उसके करीब कुर्सी खींची और बैठ गई। मेरे दिल में बेशुमार सवालात थे, लेकिन मैंने बात बहुत हल्के अंदाज में शुरू की। मरियम, तुम कैसी हो? मरियम ने मेरी तरफ देखा और उसके लबों पर एक मदहम सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, मेरा नाम मरियम नहीं, आमना है। ये सुनकर मैं एक लम्हे के लिए साकत रह गई। हैरत और बेयकीनी के मिले जुले जज्बात ने मुझे अपनी जगह जमा दिया। क्या? मैंने हैरत से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मरियम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मेरा नाम मरियम नहीं, मेरा नाम आमना होगा। उसके ये अल्फाज सुनकर मुझे ना सिर्फ हैरत हुई बल्कि खौफ भी महसूस हुआ। ये सब क्या हो रहा था? मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और उससे पूछा, मरियम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कुरान की तिलावत कैसे करने लगी? ये सब तुमने कब और कहाँ से सीखा? मरियम ने गहरी सांस ली और मुझे देखते हुए मुस्कुरा दी। क्यों? कुरान हमारा नहीं, वो भी तो आसमानी किताब है। और कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे मजहब के होकर भी कुरान का मुताला तो करते ही हैं। कुरान तो हमारा भी है, पर तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम मेरी बात को समझ रही हो, और फिर जो मेरी बात है वो तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सब तुमने कैसे सीख लिया? मैंने कहा, लेकिन तुम्हें ये सब आता ही नहीं था। तुमने तो कभी कुरान सीखा ही नहीं, फिर ये सब कैसे किया तुमने? मरियम ने इस बात पर दोबारा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक राज था जिसने मुझे अपना दिल दिया। उसने मुझसे वादा लिया था कि अगर मेरी जिंदगी बच गई तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी, और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और यही वजह है कि अब मेरा नाम आमना है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने ना सिर्फ हैरत ज़दा थी बल्कि अंदर से हिल गई थी। मेरे जहन में बेशुमार सवालात उठ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें अल्फाज में नहीं डाल पा रही थी। इसी दौरान नर्स आई और मुझसे कहा, आपको यहाँ ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं है, बराहे करम बाहर चली जाए। मैंने मजीद कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मुझे चुप रहना पड़ा और कमरे से बाहर आ गई। अगले चंद दिनों में मरियम के बारे में मजीद खबरें सामने आई। मालूम हुआ कि मरियम ने अपने मंगेतर से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ये खबर हर किसी के लिए चौंका देने वाली थी, खास तौर पर उसके खानदान के लिए। उसके मंगेतर ने उस पर बहुत पैसा खर्च किया था, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन मरियम ने उसे साफ तौर पर कह दिया कि वो तभी उसके साथ निकाह करेगी अगर वो इस्लाम कबूल करे। मरियम का मंगेतर इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो अपनी मजहबी शनाख्त को कभी नहीं बदलेगा,
چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مریم نے یہ سن کر اپنا فیصلہ سنایا اور ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ خبر جیسے ہی پھیلی، لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ مریم کے فیصلے کو سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس کی ہمت اور یقین کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی نئی پہچان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، خاص طور پر اس کے خاندان کے لوگ، جو اسے اپنے مذہب سے دور جانے کے لیے الزام دے رہے تھے۔ مریم کے اس فیصلے نے اس کے خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے والدین ایک طرف پریشان تھے کہ ان کی بیٹی کس راہ پر چل نکلی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اس کے دلیرانہ فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد مریم یا اب آمنہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ ہسپتال سے جلدی فارغ ہو گئی اور ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسے سفر پر جس میں وہ اپنا ایمان اور نئے عقیدے کے ساتھ ایک نیا باب شروع کرنے والی تھی۔ یہ واقعہ ایک ایسی داستان بن چکا تھا جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں گے۔ مریم یا آمنہ کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ ایمان اور یقین کی طاقت کسی بھی چیلنج سے زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ مریم کے گرد ہونے والے حالات اب ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اس کے اسلام قبول کرنے کے فیصلے نے نہ صرف اس کے خاندان کو بلکہ پوری برادری کو حیرت اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ وہ بار بار سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آمنہ کہا جائے، مریم نہیں، بلکہ اب تو مریم کہہ کر پکارنے پہ وہ سن بھی نہیں رہی تھی۔ ہر طرف باتیں ہو رہی تھی، کچھ لوگ اسے پاگل کہہ رہے تھے تو کچھ اس کی ذہنی حالت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے آپریشن کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اپنی عقل کھو بیٹھی ہے۔ اس کے ماں باپ پر سب سے زیادہ دباؤ تھا، انہیں بار بار یہ وضاحت دینا پڑ رہی تھی کہ مریم نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر مریم نے ایسا کیوں کیا۔ برادری کے لوگ ان پر سخت باتیں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی اور اسی وجہ سے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلی گئی۔ سب سے زیادہ حیرت و تنقید کا سامنا اس بات پر ہوا کہ مریم نے اپنے منگیتر کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ شخص اس کی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر چکا تھا۔ اس نے اپنے پیسے خرچ کیے، اپنا وقت لگایا اور یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ مریم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ لیکن مریم نے اسے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس سے نکاح نہیں کرے گی جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے۔ اس انکار نے نہ صرف اس کے منگیتر بلکہ پوری برادری کو صدمے میں ڈال دیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود مریم یا آمنہ مکمل طور پر پرسکون تھی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، ایسا سکون جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ مریم نہیں تھی جو پہلے کبھی کسی بات پر پریشان ہو جایا کرتی تھی یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر لیا کرتی تھی۔ یہ ایک نئی مریم تھی، ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی ذات کو سکون اور اعتماد کی گہرائیوں میں بدل دیا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے آمنہ کو بے حد حمایت مل رہی تھی۔ نہ جانے کتنے اسلامی ٹرسٹ اور فلاحی ادارے اس کی مدد کے لیے آگے آ چکے تھے۔ ان لوگوں نے نہ صرف اس کے علاج کا مکمل خرچ اٹھانے کی پیشکش کی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اس کا ہمیشہ خیال رکھیں گے، اسے نوکری فراہم کریں گے اور اس کی شادی کے انتظامات بھی کریں گے۔ ان سب باتوں نے آمنہ کو اور زیادہ مطمئن کر دیا تھا۔ ہسپتال میں رہتے ہوئے وہ مکمل طور پر پرسکون اور خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے 2 دن سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے فیصلے نے اس کے خاندان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، لیکن اس کے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ اپنی نئی شناخت کے ساتھ مکمل طور پر مطمئن تھی۔ آمنہ نے 2 دنوں میں کسی سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن جو بھی اس کے پاس آتا وہ اس کے مسکراہٹ اور چہرے پر سکون دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ ڈاکٹروں نے بھی اس کی تیزی سے بحالی کو ایک معجزہ قرار دی۔ وہ اتنی بڑی سرجری سے گزرنے کے باوجود تیزی سے ٹھیک ہو رہی تھی اور اس کی صحت پر ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آنے والے کچھ مریض اور نرسیں اکثر یہ کہتے تھے کہ آمنہ کے کمرے میں خاص سکون ہے۔ وہ لوگ جو چند لمحے اس کے ساتھ گزارتے وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس کی خوشی اور سکون کو محسوس کرتے۔ آمنہ کی یہ حالت دیکھ کر کچھ لوگ اس کے فیصلے پر غور کرنے لگے تھے۔ ان میں سے کچھ کو یقین ہو رہا تھا کہ اس کا اسلام قبول کرنا ایک وقتی جذباتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ گہری سوچ کا نتیجہ تھا۔ برادری کے لوگ اگرچہ اب بھی اسے پاگل اور بے عقل کہہ رہے تھے، لیکن آمنہ ان تمام باتوں سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا تھا
اور اس راستے پر وہ بغیر کسی خوف کے چلنے کے لیے تیار تھی۔ یہ سب کچھ آمنہ کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جو چیلنجز اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں یقین تھا کہ وہ ان سب کا سامنا کر سکے گی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں کی چمک اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے وہی اس کی منزل ہے۔ آمنہ کے ماں باپ کے لیے یہ خبر کہ ان کی بیٹی نے نہ صرف اپنا مذہب چھوڑ دیا بلکہ اپنے پرانے نام سے بھی دستبردار ہو گئی، ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس کے فیصلے کو نہ سمجھ سکے اور نہ ہی قبول کر سکے۔ آخر کار انہوں نے آمنہ کو اپنے سے الگ کر دیا اور اس کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے۔ یہ فیصلہ آمنہ کے لیے تکلیف دہ تو تھا، مگر وہ اسے دل سے قبول کر چکی تھی۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر اسے اپنے خاندان کی محبت اور قبولیت کی قیمت پر حق کا راستہ چننا ہے تو یہ سودا اس کے لیے مناسب ہے۔ آمنہ کو ایک مقامی اسلامی ٹرسٹ نے سہارا دیا اور اسے اپنے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں رہائش فراہم کی۔ وہاں رہ کر اس نے نہ صرف اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا بلکہ وہ ان بچوں اور خواتین کے لیے ایک امید کی کرن بن گئی جو مختلف مسائل کا شکار تھی۔ وہ جگہ ایک محفوظ پناہ گاہ تھی جہاں آمنہ کو سکون اور اطمینان ملا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میری اور آمنہ کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھی تو وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو میں نے ہسپتال میں دیکھی تھی، لیکن اس بار اس مسکراہٹ میں کچھ اور گہرائی اور سکون تھا۔ میں نے آمنہ سے کہا، میرے ذہن میں ابھی بھی ایک سوال باقی ہے، وہ جو اصل آمنہ تھی، اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی؟ آمنہ نے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اصل آمنہ کی زندگی بہت مشکل تھی، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ لوگ اسے برائی پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ ایک نیک لڑکی تھی مگر حالات نے اسے ایسا بے بس کر دیا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور راستہ دیکھ ہی نہیں پائی۔ وہ زندگی سے ہار گئی اور اسی لیے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھائے۔ آمنہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، لیکن پھر تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہو اور وہ کیسے تمہاری مدد کے لیے تیار ہوئی؟ آمنہ نے جواب دیا، میں اسے ہسپتال میں ملی تھی جب میرا آپریشن ہونے والا تھا۔ میں نے اسے اپنی حالت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، میں مرنا چاہتی تھی۔ آمنہ نے یہ سن کر فوراً فیصلہ کیا کہ وہ میری مدد کرے گی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر کے مجھے نئی زندگی دینے جا رہی ہے۔ اگر مجھے یہ سب پہلے معلوم ہوتا تو میں اسے روکتی، لیکن اس نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا اور میرے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ پورے اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اصل آمنہ ایک بہت بڑا مدرسہ کھولنا چاہتی تھی۔ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتی تھی، نیک کام کرنا چاہتی تھی، مگر حالات نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ اب میں وہ سب کروں گی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا خواب تھا اور اب یہ میرا مشن ہے۔ میں نے کہا، لیکن تمہارے ماں باپ، تمہارے اپنے، وہ سب تمہارے خلاف ہو گئے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ آمنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میرا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے، میں نے صرف پہلا قدم اٹھایا ہے۔ میرے اپنے میرے خلاف ہو گئے ہیں مگر مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ میں جانتی ہوں کہ میں صحیح راستے پر ہوں، اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ آمنہ کی باتوں نے مجھے گہرائی تک متاثر کیا۔ وہ لڑکی جس نے اتنی بڑی تبدیلی قبول کی تھی اور اپنے خاندان اور معاشرے کی مخالفت کے باوجود اپنے نئے راستے پر قائم تھی، واقعی ایک مضبوط شخصیت بن چکی تھی۔ چند دنوں کے بعد آمنہ نے ٹرسٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کا چہرہ اس کی خوشی کی گواہی دیتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کو بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ آمنہ نے اپنے سفر کا آغاز ایک نیک مقصد سے کیا تھا اور وہ اسے پورا کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ اس نے کہا، یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ اصل آمنہ نے اپنی زندگی قربان کی تاکہ میں اپنی زندگی کو بدل سکوں۔ اب میری باری ہے کہ میں اس قربانی کا حق ادا کروں اور وہ سب کچھ کروں جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ اور اس سوال کا جواب آمنہ نے یہ دیا تھا کہ تم نے قرآن کی تلاوت کیسے کی جبکہ اس سے پہلے تم نے کبھی قرآن بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا؟ تو کہنے لگی کہ جو اصلی والی آمنہ تھی وہ حافظ قرآن تھی اور قرآن اس کے دماغ میں نہیں بلکہ اس کے دل میں محفوظ تھا۔ اسی لیے جب اس کا دل میرے وجود میں آیا تھا تو قرآن میں میرے دل میں بھی محفوظ ہو گیا۔ یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے لیکن معجزے تو واقعی سب کو عجیب لگتے ہیں، تبھی تو وہ معجزہ ہوتے ہیں۔ آمنہ کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جو قرآن حافظ آمنہ کے دل میں محفوظ تھا وہ اب اس کے دل میں منتقل ہو گیا تھا۔
یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جسے دنیا کا سارا علم اور حقیقت ایک لمحے میں ایک سانس سے مٹ کر میرے سامنے آ گئی ہو۔ ایسی باتیں کسی انسان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن آمنہ کا یقین اور اس کی سادگی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید بہت سے واقعی ایسی حالتوں میں ہوتے ہیں جب انسان کی روح میں کوئی خاص تبدیلی آتی ہے۔ آمنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جو اصلی آمنہ تھی اس کی زندگی میں قرآن ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھی بلکہ وہ اس علم کو دل کی گہرائیوں میں اتار کر زندگی گزارتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قرآن کے پیغامات صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو انسان کے دل میں سکون اور ہدایت لے کر آتی ہے۔ جب اس نے اپنی زندگی قربان کی تو اس کا ایمان اور اس کی قربانی میرے وجود میں منتقل ہو گئی۔ جب میں نے قرآن کی تلاوت کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے دل میں بھی محفوظ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ علم اب میرے اندر بھی تھا۔ یہ بات آمنہ نے ایک سکون اور اطمینان کے ساتھ کہی، جیسے وہ اپنی زندگی کے ہر حصے کو قبول کر چکی ہو اور ہر قدم پر اللہ کی رضا کی امید رکھتی ہو۔ اس کی باتوں میں وہ گہرائی تھی جس سے میں پہلے کبھی بے خبر تھی۔ وہ جس طرح سے اپنی بات کو بیان کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور سطح پر سوچ رہی ہو۔ میں نے پوچھا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آمنہ نے مسکرا کر کہا، میرے لیے زندگی کا مقصد اب صرف یہی ہے کہ جو علم اور ہدایت مجھے ملی ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤں۔ میں نے اپنے آپ کو اسلام میں ڈھال دیا ہے اور میری زندگی کا مقصد اب لوگوں کی خدمت کرنا، انہیں قرآن اور اسلام کے پیغامات سے روشناس کرانا ہے۔ میرے لیے اب کوئی بھی قربانی معمولی نہیں، کیونکہ جو چیز میں نے پائی ہے وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ آمنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک معمولی انسان کا فیصلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کی سن کر ایک ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو نہ صرف اس کی زندگی بدل رہا تھا بلکہ وہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اب صرف ایک فرد نہیں تھی بلکہ ایک تحریک بن چکی تھی جو لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ ایمان اور ہمت سے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ معجزہ تھا، لیکن آمنہ کا کہنا تھا کہ معجزے عجیب لگتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سمجھنے سے پرے ہوتے ہیں، اور شاید یہی حقیقت تھی، کیونکہ اس نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے ایک نیا تعاویہ تھا جسے سمجھنا اور تسلیم کرنا ایک خاص عمل تھا۔ جب کوئی اللہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، جب وہ دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے پر ایسی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کی وہ خاص نوازش ہے جو بندے کی ایمانداری اور سچے ارادوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں اسے معجزے دکھاتے ہیں جو عقل سے پرے ہوتے ہیں اور جو دوسرے لوگوں کے لیے ایک سوال بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ پوری ایمانداری سے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے راستے میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ معجزے، یہ کرامات، یہ اللہ کی محبت کے مظہر ہوتے ہیں جو بندے کی کوششوں کا انعام ہوتے ہیں۔ آمنہ کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں۔ آمنہ نے جب اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا، جب اس نے دل سے اسلام کو اپنایا، تو اللہ نے اس کی زندگی میں ایک ایسا نور ڈالا کہ جو نہ صرف اس کے دل میں تھا بلکہ اس کے روح میں بھی چھا گیا۔ اس کے اندر جو تبدیلی آئی وہ ایک معجزہ بن کے سب کے سامنے ہے۔ اس نے قرآن کی تلاوت کی، حالانکہ اس نے پہلے کبھی بھی قرآن کو کھول کر نہیں پڑھا تھا، اور یہ سب اللہ کی رحمت کا مظہر تھا۔ ان معجزات کو دیکھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے صرف ہماری دنیا نہیں بدلتی بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ کی رضا میں خوشی ہے، اور جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے اپنے انعامات سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے انسان کی روح میں سکون آتا ہے، دل میں ہمت اور طاقت آتی ہے، اور انسان میں ایسا عزم پیدا ہوتا ہے جو اس کی زندگی کے ہر مشکل راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کی مدد کبھی بھی دیر نہیں کرتی۔ جب انسان سچی نیت سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں سے اس کی زندگی کو سجا دیتا ہے۔ آمنہ کی کہانی اس بات کی واضح مثال ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا انسان کی زندگی میں معجزات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی ہر بات، ہر قدم، ہر فیصلہ اللہ کی رضا کی جانب ہوتا ہے، اور اللہ اس کے سینے میں ایسے انعامات اور رحمتیں بھیجتا ہے جو دنیا کے لیے ایک معجزہ بن جاتی ہے۔
یقیناً اللہ کی طرف پیش قدمی کرنا انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی لاتا ہے جو کوئی اور طاقت نہیں لا سکتی۔ اللہ کے راستے پر چلنا انسان کے لیے سکون، محبت اور کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی حقیقت ہے جو آمنہ کی زندگی کے معجزے میں چھپی ہوئی ہے۔